बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जिसका इंतज़ार था वो आ गया। कौन आ गया? एक्चुअली बात हो रही है जी अपोजिशन की तरफ से मुतफ़िका टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस की, जो कि अल मशहूर पैनामा पेपर्स के हवाले से जो इंक्वायरी होनी है उस पर अपोजिशन का एक मुतफ़िका जवाब आज सामने आ गया। टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या कहें, ये एक पूरा सब्जेक्ट है, तकरीबन 7-8 सफ़ों पर मुहित ये एक पूरा डॉक्यूमेंट है। इसके हवाले से बात करेंगे कि इसमें कितनी जान है। अपोजिशन ने आज इसको पेश करके क्या सिग्नल दिया है। आज की अपोजिशन ने वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफ़े के जो डिमांड है उसको अब तक मौखर रखा हुआ है, पीछे रखा हुआ है। इसकी वजह क्या है और पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत किस मूड में है। मियां नवाज शरीफ साहब तो एग्रेसिव हैं, लेकिन उनके वज़रा एग्रेशन की एक और स्टेज पर जा रहे हैं जो कि शायद दुरुस्त नहीं है। मैं चाहता हूँ आज उस हवाले से बात हो। और इमरान खान साहब, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हुकूमत से किस हद तक नेगोशिएट कर पाएंगे, हुकूमत किस हद तक नेगोशिएट कर पाएगी अपोजिशन से, आज के प्रोग्राम में हम ये डिस्कशन करेंगे। आगे चल के कुछ और मौज़ूआत भी ज़ेर बहस आएंगे। नजम सेठी साहब, क्या हाल है आपके? मैं बोर हूँ सब चीज मैं नहीं हुआ। और आवाम बोर हुई है कि नहीं हुई? नहीं। तो यही चीज फिर मैं क्या करें नजम सेठी साहब, डेवलपमेंट हो रही है। क्या डेवलपमेंट हुई है? कल जो हमने बात की थी वही आज हो गई, अब क्या रह गया? नहीं, वो आपने बात की थी, लेकिन चले आज चीजें सामने आ गई ना हुजूर, तो उस पर बात करनी तो जरूरी है ना। चले हाँ, पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं जी, उसमें कुछ सवालात हमने हमेशा की तरह उठाए हैं। रिपोर्ट देखिए फिर वापस आते हैं। अपोजिशन की जानिब से पैनामा लीक्स के हवाले से अपने ज़ाब्ता कार यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस पर इत्तफाक हो गया है, जिसके मुताबिक सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म के खानदान की तहकीकात की जाए, पैनामा पेपर्स इंक्वायरी एंड ट्रायल एक्ट मंजूर किया जाए, कमीशन की तहकीकात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, पैनामा लीक्स की तहकीकात बैनुल अक़वामी ऑडिट फर्म से करवाई जाए, फोरेंसिक ऑडिट फर्म का इंतखाब तशहीर करके और बोली देकर किया जाए। अगरचे वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे के हवाले से बड़ी जमातों का मौक़िफ़ एक ही है, लेकिन अभी इस नुक्ते पर इख्तलाफात बरकरार है। वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे पे बड़ी वाज़ेह बात है कि अपोजिशन में इख्तलाफ तो नहीं पर इत्तफाक राय भी नहीं है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता हफ्ते मानसेरा में अपने मुखालफिन को ये पैगाम दिया। यहाँ तो ये सब लोग टांगे खींचने वाले बैठे हुए हैं, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूँ, अगर पाकिस्तान की तरक्की की राह में हाइल हो गए तो ये अवाम तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे। ये तुम्हें बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि आज बनू में वज़ीर-ए-आज़म ने ऑपोजिशन को भरपूर ललकारा। आपको मालूम हो जाएगा कि आपको किन से वास्ता पड़ा है। हम ये गीदड़ भपकियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम आपके कहने पे घर चले जाएं। जरा ये मुंह और मसूर की दाल, क्या समझते हैं आप अपने आप को? आप समझते क्या अपने आप को? आपको पता लग जाएगा, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आपको इंशाल्लाह पता लगेगा। अब सवाल यह है कि वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत का हालिया जारहाना अंदाज ऑपोजिशन से टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के ऊपर किसी किस्म के मुज़ाकरात के लिए क्या पैगाम दे रहा है। ऑपोजिशन सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म और उनके खानदान का एहतसाब चाहती है, और ये भी 3 माह की कलील मुद्दत के दौरान। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिशन के साथ अगर कोई मुज़ाकरात नहीं हुए तो क्या वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफे का मुतालबा अपोजिशन की मुश्तरका आवाज़ बन सकता है या नहीं। आपने रिपोर्ट देखी, बड़ी लोडेड रिपोर्ट थी IMS से, उसके अंदर हमने बड़ा कुछ डालने की कोशिश की। वो होता है ना, गोरे कहते हैं ऑल यू नो टाइप, तो हमने भी हर सब कुछ डाल दिया जो हमारे पास था। नजम सेठी साहब, सबसे पहले देखिए 2 बातें हैं। अभी देखिए आपका सेंटेंस होता है, 2 बातें मैंने करनी शुरू कर दी हैं। सबसे पहले हम अगर अपोजिशन की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि आज उनकी तरफ से एक मुसवदा आया है। आपने इसका बगौर जायजा लिया है चाय के 2 कप्स के साथ। अब मुझे ये बताइए, आपका तासुर क्या है इसे देखने के बाद, कि इसमें कितनी जान है। इसका एक पूरा प्रियम्बल है, यानी कि इब्तदाइया है, जिसमें कुछ एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है, और उसके बाद फिर टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, बताया गया है कि किस तरह से क्या होगा। इसके बारे में ये कितना कामयाब है अपोजिशन के लिए कि हुकूमत को वो किस हद तक मनवा सकते हैं किन किन चीज़ों पर? ये अच्छा किया आपने बता दिया कि आपका मतलब क्या है, कि इसमें कितनी जान है, पैसे हैं कि किस हद तक हुकूमत को मनवा सकते हैं।
میرا خیال ہے حکومت اس کو پڑھ کے پھینک دے گی. اچھا وہ اس لیے کہ اس میں کچھ بھی ایسی چیز ہے نہیں ہے جو حکومت مان سکتی ہے. یہ صرف ایک کاغذ ہے جس کے بیسس کے اوپر بات آگے بڑھ سکتی ہے. یہ نہیں کہ بات ختم ہو سکتی ہے. فرق ہے نا. حکومت کب سے کہہ رہی ہے کہ جی آئیے بات کر لیتے ہیں. ان کا پہلے اور ان کا موقف بدلتا رہا ہے. جیسے جیسے ان کا موقف بدلتا رہا ہے حکومت ان کی بات مانتی گئی ہے. جیسے جیسے حکومت مانتی رہی ہے پھر اپنا موقف بدل لیتے ہیں. آخری سٹیج کل آئی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم استعفے کے اوپر سیٹ ہو گئے کہ پہلے استعفیٰ دیں پھر بات کریں گے. اور آپ کے بیٹھتے ہوئے ہم کوئی کمیشن کی بات بھی نہیں کرنا چاہتے. اب کہاں سے چلے اور کہاں آئے. اب سچویشن یہ ہے کہ کل پھر اتفاق رائے نہیں ہوا. ان میں سے آپ نے خود ہی آپ کی چھوٹی سی چڑیا نے چھوٹی سی خبر دے دی کہ 7 میں سے 2 پارٹیز جو تھی وہ متفق نہیں تھی. آج میرا خیال ہے نون لیگ والے گنوا رہے تھے کہ ہمارے پاس بھی 6-7 پارٹیز ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑی ہیں اور اگر ان کے ساتھ 5 ہیں تو ہمارے ساتھ 6-7 ہے. حالانکہ ان کی جو نون والوں کی جو پارٹیز ہیں وہ ان میں سے 2-3 ون مین پارٹیز ہیں. مگر پھر ان کے ہاں بھی شیخ رشید بھی تو ون مین پارٹی. تو یہ ون مین پارٹیز ادھر 2 ہیں ان کے پاس ایک ہے. تو یہ چیز چل رہی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ پہلے نواز شریف صاحب گرج نہیں رہے تھے, عمران خان صاحب گرج رہے تھے. ٹھیک ہے. اب 2 دن سے عمران خان صاحب زیادہ گرج نہیں رہے لاہور کے بعد, اور اب نواز شریف صاحب شروع ہو گئے گرجنا, اور وہ بھی انہیں بلوچستان یاد آ گیا. وہاں جا کے چھوٹے صوبے سارے یاد آ گئے, خیبر پختونخوا یاد آ گیا. ویسے جاتے وہاں پر نہیں بالکل جہاں پر مسلم لیگ نون یا مولانا کا مینڈیٹ. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کو سیاست کہتے ہیں نا, اس لیے کیونکہ پنجاب تو ان کا اپنا صوبہ ہے, بڑا صوبہ ہے ان کے پاس ہے. تو چھوٹے صوبوں کو قابو کرنا, فیڈریشن کی جو امپریشن دینا ہے کہ بھئی آپ کے پاس کیا ہے, ہمارے پاس پارٹیاں بھی تم سے زیادہ ہیں اور صوبے بھی ہمارے پاس 2-3 اپنے ہیں. ایسے کیا کلاسک چیز ہے ندیم سیٹھی صاحب, سیاست اور بحران. کہ پچھلے بحران میں میاں نواز شریف صاحب کو پارلیمنٹ یاد آ گئی تھی, اس بحران میں انہیں چھوٹے صوبے یاد آ گئے اور ان کو پارلیمنٹ یاد آ گئی ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ چلتا ہے سیاست میں, تو ہمیں جب ہم کے تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں جذباتی نہیں ہونا چاہیے, اپنی خواہشات کو دور رکھنا چاہیے. آج میں ٹی وی آپ نے مجھے بٹھا دیا, آپ نے کہا سنیے تو صحیح باقی لوگ تجزیہ کار کیا کہہ رہے ہیں, اینکرز کیا کہہ رہے ہیں, ایکسپرٹس کیا کہہ رہے ہیں. تو میں سن رہا تھا, میں رو بھی رہا تھا اور ہنس بھی رہا تھا کہ تجزیے کے اندر اپنی خواہشات بھری ہوئی تھی. مطلب ہے کہ خواہش یہ ہے کہ میاں دی چھٹی ہو جائے, تو پہلے خواہش, اس کے بعد تجزیے کے اندر یہ خواہش آ گئی کہ جی چھٹی ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد عمران خان کی سیاست ختم ہو جائے, کسی کی یہ خواہش. تو مطلب ہے کہ خواہشات کو دور رکھیے, کولڈ بلڈڈ انالیسس کیجئے کہ یہ چیز ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, اس کا کیا ہوگا آگے ہے, اس کے کیا پیچھے ہے, عملی طور پر. ہاں عملی طور پر یہ کمزور ہے یا نہیں ہے. ہم ادھر جاتے ہی نہیں ہیں کہ پرائم منسٹر کے ساتھ ہونا کیا چاہیے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ہو سکتا ہے, کیا نہیں ہو سکتا, کون بچے گا کون نہیں بچے گا اور کیوں. یہ نہیں کہ کیا ہونا چاہیے کی بات ہم نہیں کریں گے آج. ٹھیک ہے, تاکہ یہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ بھی نہ ہو. ہماری جو بھی اپنی خواہشات ہیں اس کو دور رکھیے. تو I just want to make sure کہ آج جو ہم تجزیہ کریں گے جیسے ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو دور رکھ کے I want to examine this cold bloodedly. میں اگر تجزیہ کروں تو میں دیکھوں کہ اگر میں پرائم منسٹر ہوں اور میں اس صورت میں ہوں تو کہ میں یہ یار ایک ہی آگے سے جواب یہ آئے گا کہ کیوں اتنی محنت کر کے اپوزیشن نے بنایا ہے سر, ہم نے کوئی جواب بھی دینا ہے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ پاناما پیپر, سب سے پہلا ایشو تو یہی ہو گیا. وائی پاناما پیپر؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کب سے کہ پاناما بھی ہو جائے اور فلانا بھی ہو جائے اور ٹنگڑا بھی ہو جائے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے کہ پاناما میں میرے بچوں کا نام ضرور ہے, میرا نہیں ہے. نہیں, پاناما سے شروع کریں نا, کیونکہ اس کا پیپر کا نام ہی ہے پاناما پیپرز. ٹھیک ہے, قانون کہتے ہیں بنائیں پاناما پیپرز کمیشن. تو پاناما کیوں؟ پرائم منسٹر پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ پاناما نہیں ہے, یہ پیناما نہیں ہے, اس میں لون ڈیفالٹ بھی آئے گا, فلانا بھی آئے گا, ٹنگڑا بھی آئے گا, کک بیکس, رائٹ آف, اور کچھ. دوسری چیز یہ, تو پہلے تو اسی کے اوپر اعتراض کیجیے پیناما کیوں. پھر یہ کہ آپ خود کہتے ہیں پہلے سینٹنس میں کہ فیملی ممبرز آف پرائم منسٹر کے بارے نہیں, فیملی ممبرز آف پرائم منسٹر. یہ پہلے پیراگراف میں کہ فیملی ممبرز آف پرائم منسٹر along with other پاکستانیز کہ ان کے آف شور بینک اکاؤنٹس ہیں اور آف شور کمپنیز ہیں. تو پرائم منسٹر کا اس میں کہا فیملی ممبرز ہیں نا, آزاد فیملی ممبرز ہیں, یا تو کوئی ڈیپینڈنٹس ہوں
تو یہ دوسرا ایشو بن جائے گا کہ یار یہ فیملی ممبرز ہیں تو پھر مجھے کیوں ڈال رہے ہو. تیسری بات یہ کہ جو وہ اثاثے جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے کسی اتھارٹی کو، یہاں آ کے پھر بات آ جائے گی. وہ کہیں گے ہم نے جو ڈکلیئر کیا ہے اس کے اوپر آج تک کوئی سوال نہیں کھڑا ہوا. ہم نے ڈکلیئر کیا محترمہ کے زمانے میں جب احتساب ہوا، پھر ہم نے ڈکلیئر کیا مشرف صاحب کے زمانے میں جب احتساب ہوا کہ نہیں ہوا. اب پھر اب کیا کیا ڈکلیئر کریں؟ جو کچھ میرے پاس ہے میں نے تو ڈکلیئر کر دیا الیکشن کمیشن کے آگے. آپ کے پاس اگر کوئی خیال ہے کہ میں کوئی جھوٹ بولا ہے تو بتائیے کہاں. یہاں آ کے چوتھا سوال کھڑا ہو جائے گا کہ بتانا کس نے. اس کے اندر مین ایشو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے قانون ایک ایڈورسیریل قانون ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہ الزام لگتا ہے، جو الزام لگانے والا ہے اسے ثبوت دینا پڑتا ہے کہ الزام صحیح ہے کہ نہیں. یہ نہیں کہ جس کے اوپر الزام لگا ہے وہ یہ ثبوت دے کہ وہ انوسنٹ، کہ اس نے ایسی چیز نہیں کی. اس کو اس میں تبدیل کر دیا گیا. اس کو جیسے نیب کا قانون ہے اس طریقے کا قانون یہ بنانے جا رہے ہیں، یہ کمیشن بنانے جا رہے ہیں. ابھی حال ہی میں جوڈیشل کمیشن بنی تھی دھاندلی کے اوپر، 2013 کے الیکشنز کے اوپر. وہ بھی بالکل اس قسم کی کمیشن نہیں تھی. یہ تو بالکل ایک نئی قسم کی پہلی دفعہ اس قسم کی کمیشن بنانا چاہ رہے ہیں جو پاکستان کی ہسٹری میں وجود میں نہیں ہے. انکوزیٹوریل کمیشن، انویسٹیگیٹو کمیشن بھی نہیں، انکوزیٹوریل کمیشن. مطلب یہ ہے کہ منیف فاروق، نجم سیٹھی آپ گلٹی ہے، آپ نے چوری کی ہے. کیسے چوری کی ہے؟ چھوڑ دیں اس بات. ہم جو کہہ رہے ہیں آپ نے چوری کی ہے، اچھا آپ پروو کریں آپ چور نہیں ہیں. مطلب یہ ہے اس کے اندر سارا اس کی جو، اور وہ حوالہ کس کا دے رہے ہیں. بڑی دلچسپ بات ہے. ذکر اس میں دو قانون کا آیا. ایک ہے احتساب ایکٹ جو میاں نواز شریف صاحب نے خود 97 میں بنایا، اور پھر نیب آرڈیننس جو کہ جنرل مشرف نے بنایا. بڑی دلچسپ بات ہے. اور اس سے پہلے بھی ایک، مگر اس میں وہ جو پریونشن ہے وہ تو 47 irrelevant ہے. احتساب ایکٹ میاں صاحب نے بنایا. میاں صاحب بھگت رہے ہیں جو خود انہوں نے کیا، جو بویا تھا وہ کاٹا، وہ آج گلے پڑ رہا ہے. اور مشرف صاحب نیب بنانا ہی بنانا تھا، انکوزیٹوریل. تو بات یہ ہے کہ دونوں قانون کے بارے میں، نیب کے بارے میں بھی جو مشرف والا ہے اور احتساب کے جو سیف الرحمان صاحب نے چلایا تھا، اس کے اوپر خود نون لیگ آج تسلیم کرتی ہے کہ وہ غلط تھا. ہاں ریکارڈ پہ انہوں نے کہا جی وچ ہنٹ انہوں نے کی، مسلم لیگ نون نے کی تھی. وچ ہنٹ کیا ہوتی ہے؟ وچ ہنٹ یہ ہوتی ہے کہ کسی ایک مخصوص بندہ یا بندی کی ٹارگٹ کر کے اس کے پیچھے جانا. وچز کس کو کہتے تھے؟ وچ ہنٹ. یہ نہیں کہ سب کے پیچھے پڑ جانا. کسی 10 لاکھ میں اندر سے ایک خاتون ہوتی تھی جس کو وہ کہتے تھے یہ شیطان ہے، یہ وچ ہے، اور اس کے پیچھے جانا ہے اس کو پکڑ کے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے، یہ نہیں کہ اس نے پروو کرنا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ وچ ہیں، آپ جادو کرتی ہیں. ہمیں پروف کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے فیصلہ کر لیا کہ آپ وچ ہیں، آپ کو آگ لگا دینی، آپ کو سٹیک کر. یہ وہ اس قسم کی یہ صورتحال اس میں بنانے جا رہے ہیں. تو یہ کسی صورت میں بھی، اس میں جتنی لمبی چوڑی باتیں آپ نے لکھی ہیں، کسی صورت میں بھی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا پرائم منسٹر کو اور حکومت کو. کہتے ہیں جی کہ جیسے کہ اینڈ ویئر ایز سچ اکاؤنٹس پراپرٹیز ایسٹس کمپنیز اپیئر ٹو ہیو بین اوپنڈ. لگتا ایسے ہے کہ ایسے کچھ قانون کے اکاؤنٹس کھلے ہیں، لگتا ہے، پتہ نہیں ہے، لگتا ہے. اور کوئی انڈکلیئرڈ سورسز ہے، ہمیں نہیں پتا، مگر آپ نے، ہمارا خیال ہے کہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کی. پھر پریما فاشی کے مطلب لگتا ہے کہ آپ نے ٹیکسز بھی نہیں دیے. سب چیز لگتی ہے، کسی کے بارے میں کوئی کسی قسم کا کانکریٹ ایویڈنس یا پروف نہیں. بیسیکلی جو دباؤ ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ ایک بڑے ہائی پیڈسٹل پہ ہیں، آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ کے خاندان کو آ کے بتانا چاہیے کہ آپ نے یہ جو تمام آپ کے اثاثہ جات ہیں 1985 سے لے کر اب تک کیسے خریدے، کیسے بیچے، کیسے پیسے باہر بھیجے، کیسے پاکستان منگوائے، کتنا ٹیکس دیا، کتنا نہیں دیا. صرف یہ نہیں ہے نا، کیونکہ نارمل قانون کے مطابق یہ تو ویسے ہی آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. آپ نے جو آپ کی انکم ٹیکس ریٹرنز فائل کرتے ہیں، جو کہ شریف خاندان کب سے، اور آپ بھی اور میں بھی اور ہم کرتے آ رہے ہیں، یا تو آپ اس کو اٹھائیں جو کہ ہم ڈکلیئر کرتے آ رہے ہیں اور کہیں اس کے اندر آپ کے پاس لندن میں ایک فلیٹ ہے جو کہ آپ نے اس میں لسٹ نہیں کیا. آپ نے انکم ٹیکس ریٹرن کے اندر کوئی ایک اثاثہ ہے جو آپ نے لکھا نہیں ہے، ہم نے وہ پکڑ لیا ہے. اب بتائیں یہ کہاں سے آیا؟ یہ الگ بات ہے. مگر آپ تو وہ کہہ نہیں رہے ہیں. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ آپ کے پاس بہت سے اثاثے ہیں جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے، اور اب آپ وقت آ گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ چور ہیں.
آپ پروو کریں کہ آپ چور نہیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انکوزیٹوریل قسم کا جو انہوں نے بنایا ہے یہ تو شروع سے لے کے آخر تک یہ ان ایکسیپٹیبل ہوگا. اس کے اوپر نیگوسیشن بھی نہیں حکومت کرے گی. اچھا ایک بات ہے شریف صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ جی وہ ٹیکس ریٹرن اٹھایا، اعتزاز احسن صاحب کے ریسٹریٹڈ بیان ہے کہ جی ٹیکس کے معاملات کے اوپر، وزیر اعظم کے ٹیکس کے معاملات کے اوپر وہ کہتے ہیں ان کے پاس شواہد موجود، ساتھ ہی جو مے فیئر کے فلیٹس کے حوالے سے ڈسکریپنسیز ہیں یا متضاد بیانات ہیں، وہ ایک اتنا مٹیریل تو ہے اپوزیشن کے پاس یا چودھری اعتزاز احسن صاحب کے پاس کہ وہ جا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں جی یہ دیکھیں ان کے خود تضادات ہیں. بالکل. اور ان کے صاحبزادے فرما رہے ہیں رینٹ پہ لیا. یہ جو پوزیشن ہے نا اس کے اوپر گورنمنٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. وہ کہیں گے جی اس کو اور ہونا بھی نہیں چاہیے. اگر کوئی ایویڈنس ہے اور پریزنٹ ہوتی ہے تو اس کا جواب ملنا چاہیے. اور اگر جواب نہیں دے سکتے پھر تو دیٹ از ویئر یو اینڈ آئی ول سے کہ یہ صحیح ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو لے کے آئیں اور بتائیں کہ کہاں غلط فہمی ہے یا کہاں غلط بیانی ہے اور کہاں قانون توڑا ہے. مگر اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو ہوا میں کہہ دینا کہ آپ قانون توڑ رہے ہیں اور آپ کو ہم لمحہ پاڑ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، ایک الزام وہ تو 10,000 الزام لگ سکتے ہیں. لیکن تو کیا آپ کہاں سے آپ کہیں گے کہ نہیں یہ بھی سچ نہیں ہے یہ بھی سچ نہیں ہے؟ اگر عملی طور پر اسے دیکھا جائے لیکن شیٹی صاحب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کے اندر یعنی نیشنل اسمبلی کے اندر آبویسلی پہلے وہیں ٹیبل ہوگا، ایک قانون بنانا ہے، قانون سازی کرنی ہے. اب قانون سازی ایکٹ جو بنتا ہے، اب آپ کو پتا ہے مجھے بھی پتا ہے، مسلم لیگ نون کی وہاں پر 2/3 میجورٹی ہے، یہ قانون کیسے بننے دے گی؟ نہیں دیکھیے نا، تو یہ تو پہلی بات ہوئی نا. اب آپ نے دوسرا سوال کیا کہ اگر حکومت نہیں مانتی، کہتی ہے نہیں ایکسیپٹیبل، تو ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ یہ کہاں لے کے جائیں گے؟ یہ لے جائیں گے پارلیمنٹ کے اندر، ٹیبل کر دیں گے. وہ ٹیبل کر دیں گے، وہ 40 ووٹ مل جائیں گے اور نہیں چلے پوری اپوزیشن کے مل لیں، چل مل جائیں. نہیں پاس ہوتا تو بحث شروع ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور وہ بل نہیں پاس ہوتا پھر کیا کریں گے؟ پھر تو یہ جو اس کی اہمیت ہے اخلاقی طور پہ یا سیاسی طور پہ وہ قانونی طور پہ فارغ ہو جائیں گے وہاں سے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اگر حکومت اس کو کہتی ہے ناٹ ایکسیپٹیبل، اس کا یہ میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہوگا اس کے بعد کہ یہ جائیں گے عدالت میں، ادھر پارلیمنٹ میں جا کے پریزنٹ کر دیں گے بل. وہ تو ایک اور شکست کا راستہ ہے. اچھا تو یہ نہیں کریں گے. مجھے بریک لینی پڑی ہے یہاں پر. میں چاہتا ہوں جب بریک سے واپس آئیں تو آج اپوزیشن نے جو موقف اختیار کیا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کس لیے انہوں نے اس طرح کا مسودہ تیار کیا ہے؟ کیا اس میں کوئی چھپی ہوئی لاجک ہے پیچھے؟ اور ساتھ یہ کہ جو سب کچھ ہو رہا ہے ابھی تک چیف جسٹس آف پاکستان اس حوالے سے خاموش ہیں، کوئی آفیشیل رسپانس نہیں آیا. ممکنہ طور پر وہ کیا سوچ سکتے ہیں ایسی صورتحال میں؟ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، بس ساتھ رہے گا. بریک سے پہلے بات ہو رہی ہے اس مسودے کی، اس قانونی مسودے کی ٹرمز آف ریفرنسز کی جو آج متفقہ طور پر اپوزیشن کی طرف سے سامنے آیا پیناما پیپرز کی انکوائری کے حوالے سے. رحیم شیٹی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں حکومت ایکسیپٹ نہیں کرتی، یہ ٹیبل بھی نہیں کریں گے پارلیمنٹ میں؟ دیکھیے ٹیبل کرنے کے لیے جواز ایک ہے. اگر یہ ٹیبل نہیں کرتے تو پھر یہ مذاکرات حکومت کے ساتھ باہر بیٹھ کے کرنے پڑیں گے، جیسے جوڈیشل کمیشن کے اوپر کیے. اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ میٹنگز ہوں گی، آئیں گی جائیں گی، بیچ میں اسحاق ڈار صاحب IMF کو ملنے چلے جائیں گے، پھر کہیں گے میں آ رہا ہوں 4 دن کے بعد. دوسری صورتحال یہ ہے کہ اس کو سوچے کہ ٹیکٹیکلی یہ اچھا ہے، مذاکرات اگر ہونے بھی ہیں تو پارلیمنٹ کے اندر ہوں، اس کو پریزنٹ کر دیا جائے پیورلی، تاکہ اس کے اوپر ڈیبیٹ شروع ہو جائے پارلیمنٹ کے اندر. جتنی دیر ڈیبیٹ چلے گی ان چیزوں کے اوپر اتنی دن یہ ایشو جو ہے فرنٹ پیج کے اوپر رہے گا. کتنے لوگ ہیں بولنے والے، کوئی ادھر سے بولے گا کوئی ادھر سے بولے گا، مہینہ 1.5 تو باتیں ہوتی رہے گی اور یہ ہاٹ رہے گا سبجیکٹ. ایک تو یہ ٹیکٹیکلی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، حکومت کر سکتی ہے نہیں اپوزیشن کے انٹرسٹ میں اس کو الائیو رکھا رہے، ہاٹ رکھا ہے. ہاٹ رکھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ میڈیا میں دے کے فارغ ہو گیا اور پھر جا کے باتیں شروع کر دیں بیہائنڈ دا سینس کسی مذاکرات کی ٹیبل پہ. اور حکومت کے لیے بھی کوئی ایشو تو نہیں ہے نا اگر یہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہو؟ نہیں، حکومت نہیں چاہے گی کہ یہ پارلیمنٹ میں نہیں اوکے. اگر میں پرائم منسٹر میں نہیں پارلیمنٹ ان کو آ جان اسحاق صاحب کے کول بہ جان ڈار صاحب چلاؤ ان گل کو. تو میں اگر اپوزیشن میں ہوتا تو میں کہتا کہ پارلیمنٹ کے اندر اس کو لانچ کر دیں ایز اے بل تاکہ ڈیبیٹ شروع ہو جائے. جیسے وہ آتا ہے پھر وہ سٹون والنگ ہوگی، وہ کہیں گے یہ ہے اس کو یہ کریں وہ کریں، مگر بات تو شروع ہو جائے گی. جب وہاں اس کے اوپر بات شروع ہو جائے گی وہی وہ سٹیج آ جاتی ہے کہ وہیں سے پھر اٹھ کے باہر اور اندر آپ مذاکرات شروع کر دیتے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ بیٹھ کے
چیمبرز میں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں اور پرائم منسٹر ہاؤس میں یا فائنانس منسٹری میں یا کہیں اور بیٹھ کے بھی یہ باتیں چل سکتی ہیں while the debate is going on inside parliament. تو ایک ٹیکٹک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو پارلیمنٹ میں ایز اے بل پریزنٹ کیا جائے اور پھر اس کو ڈیبیٹ شروع کرا دی جائے اور باہر بیٹھ کے حکومت کے ساتھ اس کے اوپر نیگوسیشن کی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیگوسیشن سٹیج تو آنی تھی، وہ آ گئی ہے. اور آج میں دیکھ رہا تھا شاہ محمود قریشی صاحب، شہری رحمان صاحبہ وغیرہ سارے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ تیار ہے ہم مذاکرات کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. یہاں تک کہ میں نے جو سنا آج وہ ایک شاہ محمود قریشی صاحب کو وہ کہہ رہے تھے نون لیگ والے عرفان صدیقی صاحب کے وہ کہہ رہے تھے کہ 1985 تک ہم جانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا چلے جائیں 1985 تک، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ تو پھر آپ ایسے کریں کہ وہ بینک لون ڈیفالٹس بھی لے آئیں. ٹو وچ قریشی صاحب نے جواب دیا کہ وہ تو آپ کل اسٹیٹ بینک سے پوچھ لیں، اس میں لانے کی کیا ضرورت ہے. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اگر 1985 تک اتنے سال پیچھے جانا ہے تو آپ کہتے ہیں آدھے گھنٹے کی بات ہے تو آدھے گھنٹے میں اس میں بھی لے آئے. تو 31 سال پیچھے تو آپ چلے گئے نا، تو آپ پھر وائی اتنے سال پیچھے کیوں، پہلے کیوں نہیں، بعد میں کیوں نہیں. تو یہ چیزیں ساری چلیں گی اور مذاکرات ہوں گے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ہوا یہ ہے کیونکہ اتفاق نہیں ہو پایا آن دا ون ڈیمانڈ، تو وہ اپنے آپ کو کمزور نہیں شو کرنا چاہ رہے تھے، وہ اپوزیشن ساری کو اکٹھا کرنا چاہے. تو یہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ بنا لیا ہے جس پہ سب کو اتفاق ہے. اتفاق کس پہ ہے؟ مذاکرات کے. تو گورنمنٹ تو یہ چاہتی ہے نا کہ مذاکرات ہو. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک کمزوری کا ایویڈنس ہے، اپوزیشن کی کمزوری. اسی لیے آج نواز شریف صاحب کو جو آپ نے کلپ دکھایا وہ گرج رہے ہیں. اچھا نہیں، میں دالوں کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تو یہ سمجھ دیکھیے اپنے آپ میں اس پہ آنا چاہتا ہوں. لیکن آپ کا یہ مقصد ہے کہ یہ ڈاکیومنٹ پیش کر آج متحدہ اپوزیشن جو تھی انہوں نے اپنے لیے کوئی فرار کی راہ اختیار کی ہے یا فیس سیونگ کی ہے، کیونکہ جوڈیشل کمیشن سے ان کا معاملہ حل نہیں ہوتا نظر آ رہا. کیا یہ بالکل دیکھیے پہلے وہ جوڈیشل کمیشن مانگ رہے تھے. جب پرائم منسٹر نے جوڈیشل کمیشن ایکسیپٹ کر لی تو انہیں احساس ہوا کہ اس سے یہ تو پتہ نہیں کتنے سال چلے گی. پھر ٹی او آرز کی بات آئی. ٹی او آرز انہوں نے یہ بنا دی ہیں کیونکہ جو پرائم منسٹر نے جو بات کہی تھی وہ تو سارا کچھ ججز پہ چھوڑ دیا تھا. انہوں نے کہا نہیں یہ ٹی او آرز بنا لیتے ہیں. اب جب یہ ٹی او آرز بنائیں یہ قبول نہیں ہے. اب قانون بنانے جائیں گے تو قانون بنتا نہیں ہے. اسٹرینتھ مسلم لیگ نون کے پاس میجورٹی ہے. تو اب راستہ ان کے لیے کیا ہے؟ شور ڈالنا ہے، چیز کو گرم رکھنا ہے اور پیچھے دھمکی یہ رکھنی ہے سڑکوں کی. وہ دھرنے کی آج قریشی صاحب نے کہا ہے. قریشی صاحب نے کیا کہا آج؟ انہوں نے کہا کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے سڑکوں پہ جانا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات صحیح طریقے کے ساتھ اخلاق کے ساتھ یہ چیز طے ہو. صدیقی صاحب نے کہا بالکل ہم بھی یہی چاہتے ہیں. اور اگر یہ نہیں ہو سکتی تو پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ ہم دھرنے کی طرف جائیں گے. یہ ہے آخری کہ کوئی آپشن نہیں ہوگا. اب یہ کب ایکسرسائز کریں گے؟ 1 مہینے کے بعد جب اتفاق نہیں ہوتا، 2 مہینے کے بعد جب اتفاق نہیں ہوتا، 15 دن کے بعد کب اتفاق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور دوسرا سوال دھرنا. ارے بھائی دھرنے اور دھرنے بھی تو ہوتے ہیں نا. کس قسم کا دھرنا؟ تھرڈ امپائر والا دھرنا یا تھرڈ امپائر کے بغیر والا دھرنا؟ کیونکہ اس اپوزیشن میں اتنی جان نہیں ہے کہ تھرڈ امپائر کے بغیر یہ کسی قسم کا ایفیکٹو دھرنا کر لے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ موومنٹ جس کو کسی کوئی ڈیوائن فورس کی مرضی مطلب نہ ہو مدد، وہ کچھ نہیں کر سکتی؟ عرض یہ ہے کہ ان میں ساری جماعتوں میں سے صرف ایک جماعت ہے جو چاہے گی کہ کسی طریقے سے پھر تھرڈ امپائر آ جائے. باقی جب دھرنے کی سوچ بھی آتی ہے نا، ان کو خواب آتا ہے دھرنے کا، تو وہ ان کو ڈر لگتا ہے دھرنے سے، کیونکہ دھرنے کے ساتھ تھرڈ امپائر کا خوف آتا ہے. اور جب تھرڈ امپائر آیا تو ان میں سے پھر جو آج اتفاق کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے، یہ پھر اتفاق کوئی نہیں رہے گا. اور یہ ان کو احساس ہے اس بات کا، ان کو سب کو احساس ہے اس بات کا. اس لیے یہ صرف دھمکی ہے. سوائے عمران خان کے سب کی جو دھمکیاں ہیں دیر ایمپٹی تھریٹس. عمران خان صاحب کین برنگ اٹ ٹو اسٹریٹس. عمران خان صاحب تو چاہیں گے مگر ان کے پاس اکیلے پاور نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں. تو وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں. اپوزیشن ڈرنے کی اسٹیج تک نہیں جائے گی ان کے ساتھ. دھمکی دے رہی ہے. قریشی صاحب جو ہیں وہ تو پی ٹی آئی ہے نا، مگر شہری رحمان وہ دھمکی نہیں دے سکتی کہ ہم دھرنے میں آئیں گے. اسی لیے آج شہری رحمان نے کچھ نہیں کہا اور نہ ہی وہ پیپلز پارٹی والے اس سٹیج تک آئیں گے. بٹ میں سمجھتا ہوں وہاں بھی گڈ کاپ اور بیڈ کاپ
پلے کیا جا رہا ہے رول، اور حسب معمول زرداری صاحب کی ایڈوائس کے اوپر چڑیا کی یہ خبر ہے کہ چودھری صاحب ذرا ڈٹ کے بولے اور شاہ صاحب ذرا ہلکے ہلکے دھیمے دھیمے چلے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن یونائٹڈ نہیں ہے. اس کی وجوہات صرف ایک ہے کہ سوائے پی ٹی آئی کے سب نے حکمرانی کی ہے کسی نہ کسی سٹیج پہ، حصہ لیا ہے چوری میں، اور اس حمام میں سارے ننگے ہیں. اس لیے سوری ٹو سے اب پرابلم کیا آ گیا ہے کہ کے پی کی گورنمنٹ بھی اسی قسم کے حمام میں پہنچ گئی. اب عمران خان صاحب ذاتی طور پہ نہیں ہیں، مگر باقی سارے جو ہیں، خواہ وہ کے پی کے لوگ ہوں، پی ٹی آئی کے، یا پیپلز پارٹی کے سندھ کے لوگ ہوں، یا نون لیگ کے پنجاب کے لوگ ہوں، they are all in the same boat. اس لیے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ تھرڈ امپائر کی وجہ سے دھرنا کوئی ہو اور کامیاب ہو جائے. سیٹھی صاحب بات یہ ہے اس پورے معاملے پر حکومت کی پوزیشن جو ہے نا، اسے آپ یہ نہیں کہتے بڑی بونا فائڈے اور بڑی صاف ستھری ہے. دیکھیے اپنے طریقے سے انہوں نے دیکھے اپنے لیے خود ٹرمز آف ریفرنس بنانے، یعنی کہ احتساب اپنا کرانا ہے، اور یہ بھی لکھ دیا خود ہی کہ جی ہم نے کیسے کروانا ہے. یہ اعتراض اپوزیشن کا درست ہے. اس کے بعد اپوزیشن کا نہیں مانتے ایسے کریں، وہ ایسے کر دیتے ہیں. نہیں یہ بھی نہیں مانتے اب اور یہ بھی کریں، وہ یہ بھی کر دیتے ہیں. آپ اس ادارے کو بھی کہیں کہ اس کے حصہ بنے، وہ بھی کر دیتے ہیں. آپ دیکھیے نا وہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں. یہ پیناما لیکس کو 2 ہفتے تو ہو گئے نا کہ نہیں ہوئے. اپریل کے شروع میں آیا تھا، 1 مہینہ ہو گیا. ابھی تک ٹی او آرز نہیں بنے، اس کے اوپر اتفاق نہیں ہوا. ٹی او آرز بن جائیں، اتفاق ہو جائے، ایک پروسیس شروع ہو جائے، پھر مسئلہ آئے گا پروسیس. وہ کہتے ہیں جی پرائم منسٹر سے شروع کر کے 3 مہینے میں ختم کیا جائے. وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر کا 3 مہینے تک کے اندر ہو، مزید اگر 1 مہینہ لینا لیں، تو باقی جن کا نام آیا ان کا 1 سال میں. میں آپ کو بتاؤں کہ انکویزیٹوریل سسٹم ہو یا ایڈورسریل سسٹم ہو، 3 مہینے میں کچھ بھی نہیں ہونا. چھوڑ دیں کہ 3 مہینے میں کچھ ہو جائے، 4 میں ہو جائے. اچھا تو 4 ہو جائے، 5 ہو جائے، 6 ہو جائے، اور اتنی دیر تک الیکشن آ جائے گی. 2 سال اتنی دیر تک کچھ لوگ ریٹائر ہو کے گھر چلے جائیں گے. کون جیتا ہے تیری زلف کے زر ہونے تک. اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب، یہاں آپ اور میں یہ بات نہیں کر رہے کہ سچ کون بول رہا ہے، جھوٹ کون بول رہا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کون کرپٹ ہے. ہم تو پوزیشن ایویلیویٹ کر رہے ہیں. فلانا یہ کہہ رہا ہے اس میں کتنی جان ہے، فلانا یہ کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، فلانا یہ جو ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کیا نہیں نکلے گا. اچھا، پرائم منسٹر صاحب کانفیڈنٹ ہیں، اور ان کے کانفیڈنس کی وجوہات آپ کے سامنے ہیں کہ اپوزیشن جو کچھ قدم اٹھا رہی ہے وہ کمزور ہیں. اچھا، آج میں اس پہ بریک مجھے لینی پڑ رہی ہے یہاں پر. جب بریک سے واپس آئیں گے، پرائم منسٹر صاحب بہت پر اعتماد ہیں، اور پر اعتمادی کے اندر وہ کریز سے باہر نکل کر چھکے لگا رہے ہیں. اب اس کے اوپر بھی سوال بنتا ہے کہ یہ جو اتنی پر اعتمادی ہے یہ کہیں اوور کانفیڈنس نہ بن جائے. ایک بریک کے بعد سے بات کریں گے، بس ساتھ رہیے گا. کسی کی خواہش کا تجزیہ نہیں، یہاں تو بات ہو رہی ہے آج کہ عملی طور پر کیا ہو سکتا ہے، کس کے اثرات موجود ہیں کن کن چیزوں کے پاکستان کی سیاست کے اوپر. سیٹھی صاحب، پرائم منسٹر صاحب یہ جو باہر نکلے ہیں، خیبر پختونخوا میں جا رہے ہیں، بلوچستان جا رہے ہیں، یہ تو اپنے آپ کو خود اس موڈ کے اندر لا رہے ہیں کہ جیسے الیکشن بہت قریب ہوں، یا اپنے اپوننٹس جو ہیں انہیں آپ نے للکارنا ہے، تو بس یہ عوامی رابطہ مہم پہ آپ نکل جائیں. یہ از اٹ اے گڈ ایڈوائس جس نے بھی ان کو دی ہے، یا اٹس اے بیڈ ایڈوائس؟ کیونکہ یہ جا کر خود مطلب کہتے ہیں نا، آپ اپنے آپ کو ایکسپوز بھی کرتے ہیں نا. یہ بہت اچھی ایڈوائس. اچھا، وہ اس لیے کہ یہ تو ابھی دھمکی دے رہے ہیں نا کہ ہم سڑکوں پہ آئیں گے، عوام کو اکسائیں گے. وہ پہلے ہی عوام کے پاس چلے گئے کہ ان کے آنے سے قبل وہ اپنا پوائنٹ آف ویو عوام کو بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ 3 پیغام دے رہے ہیں. ایک آپ کو اور مجھے اور ان کو پیغام دے رہے ہیں، یا ایک آپ کو اور مجھے اور میڈیا کو دے رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں، میں ہر جگہ پہ جا رہا ہوں، میری پارٹی، میرا سپورٹ بیس مضبوط ہے. یہ نہ سمجھے کہ ڈنٹ پڑا ہے اس میں، اور اگر کوئی یہاں ڈنٹ ونٹ پڑنے جا رہے ہیں تو ان کو مضبوط کرنے جا رہے ہیں. دور دراز علاقوں میں ڈیولپمنٹ فنڈز، فلانا ٹنگڑا. ابھی جھیل مکسی کا الیکشن مسلم لیگ نون نے جیتا ہے، بلوچستان میں جیتا ہے، اور پی ٹی آئی کے خلاف جیتا ہے، تقریباً 10-12. اور اب چیف منسٹر ان کے حق میں بول رہے ہیں، پھر مولانا فضل ان کے حق میں بول رہے ہیں. اکرم دورانی صاحب انہوں نے کہا جی ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے. اپنے اثاثے جو ہیں ان کے اور الائز جو ہیں
مورے کھا جائے تو ان کو زیادہ تیار کر رہے ہیں سیاسی مورے کہ کل کو یہ لوگ ان میں سے 1 2 3 اگر باہر نکلیں تو آپ پہلے ہی آستینیں تیار کر کے لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے تیار ہوں. لڑائی جھگڑے دستی نہیں، سیاسی طور پہ. پہلی بات کہ پہلے ہی ایک ماحول بنایا جا رہا ہے ان کے خلاف، اور وہ کس بیسس کے اوپر ہے؟ 2 بیسس. پہلا بیسس، ہم تو عوام کی ترقی کی اور بھلائی کے لیے سارے کام کر رہے ہیں، بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا. اور یہ دیکھیے یہ ہمیں چلنے نہیں دے رہے، اور ہم تو اتنی میجورٹی کے ساتھ آئے ہیں، آپ کے ووٹوں کے ساتھ آئے ہیں، اور یہ ہمیں نہیں دے رہے. ہم یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. بجلی ختم ہونے جا رہی، بجلی کا بحران ختم ہونے جا رہا ہے، سڑکیں بن رہی ہیں، یہ بن رہا ہے، وہ بن رہا ہے، اور یہ ہمیں کام نہیں کرنے دے رہے. 97 میں تو میاں نواز شریف صاحب یہی کہتے تھے نا 2/3 میجورٹی اور میں بھلائی کے لیے آیا ہوں، ہمیں روک دیا گیا، کام نہیں کرنے دیا. آج کے اور اس وقت میں کیا؟ اس وقت فوج نے ٹیک اوور کر لیا تھا نا. جب فوج ٹیک اوور کر لیتی ہے تو سب بھول جاتے ہیں نا یہ باتیں. تو یہ وہ سچویشن تو نہیں ہے نا. جب یہ آئے گی تو یہ سارا irrelevant ہو جائے گا. نہیں، مجھے ایک بات بتائیے. تو لیٹ می فنش. پہلا پوائنٹ تھا. تو سیکنڈ پوائنٹ از، پہلے میں نے کہا کہ اپنا سپورٹ بیس. دوسرا یہ کہ اگر کچھ ڈسگرنٹلمنٹ ہے کہیں نون لیگ کی پرفارمنس کے اوپر، یا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یار بات تو عمران خان ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ ہے تو یہ چور، یار ٹھیک ہے، ان کو بھی یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. ان کے ذہنوں کے اندر ڈاؤٹ کریٹ کیے جا رہا ہے کہ آپ ہر بات نہ ان کی مانیں. ہم بھی تو ہیں تاریخ راہوں میں، ہم نے بھی تو یہ کیا ہے. تو کل اگر یہ نہ جائیں باہر اور وہ باہر آ جاتے ہیں تو شاید 10,000 بندہ ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیں. یہ جب اس جگہ سے ہو کے چلے جائیں گے نا تو 10,000 کی جگہ 5,000 آئے گا. 5,000 کنفیوز بھی رہے گا، نہیں یار کی جانا ہے، انہیں میاں ہو گیا، ہاں غلط ہے، وہ بھی صحیح کہتا ہے. سو ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز بائی گوئنگ آؤٹ. ہی از ٹیپنگ دا ون سورس دیٹ از دا سورس آف آل پاور ان پالیٹکس اینڈ ان پارلیمنٹری ڈیموکریسی، دا پیپل. یہ پہلے عوام کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں. اٹ از اے ویری گڈ ٹیکٹک. عوام کو اپنی سٹرینتھ بتا رہے ہیں، عوام کی سٹرینتھ خود لے کے اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں. پیغام دنیا کو اور اپنے اپوننٹس کو دے رہے ہیں کہ عوام میرے ساتھ ہے، آپ جلسے کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں، ایسی کیا بات ہے. اور اپنا سپورٹ بیس کو برقرار رکھ رہے ہیں، اپنے الائز کو اٹھا رہے ہیں، کھڑے کر رہے ہیں کہ کھڑے ہو جائیں. بٹ شریف صاحب، اگر اپوزیشن جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، ابھی میں آپ کو ذرا تھوڑا اگر چاہتے ہیں میں آپ کو دکھا دوں میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی کیا کر رہی ہے، کیا زبان استعمال کر رہی ہے. یہ تو پرووکیشن ہوئی، ذرا دیکھیے گا. جہاں آپ لندن جا کے ٹھہرتے ہیں اور جہاں پہ آپ کے بچے بھی پل رہے ہیں، صرف اس ایریا کا نام لے لیں. میں اس ایریا کا نام نہیں لوں گا کیونکہ مسلمان کے زبان پہ وہ نام آ جائے تو وضو کرنا پڑتا ہے. کتے بھونکتے ہیں اور کاروان گزر جاتے ہیں. اگر بھوکتیا چوک سے آگے آنے کی آپ نے کوشش کی، خان صاحب اس جملے کو غور سے سن لیں. کوئی پولیس نہیں، کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں، مسلم لیگ نون کے متوالے خالص میاں محمد نواز شریف کے عاشق آپ کی ٹانگیں توڑ دیں گے. اب یہ جب آپ پرووکیشن دیتے ہیں سیٹھی صاحب، تو پھر اپوزیشن بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ اگر اکٹھی ہو جاتی ہے، کوئی اس طرح کی میس موومنٹ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے یا بن جاتی ہے، تو پھر پولیٹیکل آئسولیشن میں تو کوئی نہیں زندہ رہ سکتا نا. مگر یہ کریں گے نہیں نا، یہ صرف دھمکی ہے. جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. کل کو پھر الزام لگے گا آپ کے اوپر. آپ نے دیکھا نہیں نون لیگ کا رویہ کیا رہا ہے ٹورڈز آل دا دھرناز اینڈ پروٹیسٹس. کیوں نہیں؟ کسی قسم کی پرووکیشن نہیں کرنی. ہٹ جاؤ راستے میں سے، آنے دو روک دو یہاں، بس ہم نے کچھ نہیں کرنا. 10 دن 15 دن 153 ڈیز بیٹر ہو یار. آپ نے دیکھا نہیں. سو یہ لوگ رکھے ہوتے ہیں جو کہ بولتے ہیں، خواہ وہ چیف منسٹر صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں. میاں صاحب کے اپنے منہ سے تو صرف دالوں کی بات ہوئی ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ وہ پرویز رشید صاحب پتہ نہیں کہاں گئے. پرویز صاحب نے بڑا ڈسپوائنٹ کیا اس جملے پہ. جہاں وہ گھوم رہے تھے شاید وہ انہیں گھومنا نہیں چاہیے وہاں اس علاقے میں جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں. نہیں، یہ اس طرح کی بات پرویز رشید صاحب سے ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی. ہاں میرا خیال ہے کہ ذرا تھوڑی سی فرسٹریشن کا اظہار مجھے نظر آ رہا ہے کہ نشانہ مطلب وہ فرسٹریٹ ہو گئے ہیں. یہ کوئی بات کرنے والی نہیں تھی. مطلب ہے کہ ایک کاؤنٹی ہے، اس کا نام ہے مڈل سیکس. ہاں کاؤنٹی ہے، وہاں ایک علاقہ ہے، اگر وہ ہیمپشائر ہے یا ہیمفیلڈ ہے تو اس کا مطلب ہے. اور یہ کہنا کہ آپ کے وہ لوگ آئی تھنک دس از سٹنگ بلو دا بیلٹ. مگر سیاست میں عمران خان صاحب بھی تو جب موقع آتا ہے تو وہ کیا نہیں کہتے.
صاحب کو اور کیسا رہے لیکن کچھ اقدار تو سیاست کے اندر ہونے چاہیے. بہرحال ٹورڈز دی ویری اینڈ مجھے وقت ختم ہو رہا ہے یہاں پر. آج کے جو اپوزیشن کا سٹانس ہے اس میں آپ کو اپوزیشن کمزور نظر آئی اور حکومت بڑی سٹرونگ نظر آ رہی ہے؟ مجھے اپوزیشن سٹرونگ نہیں نظر آ رہی, مجھے گورنمنٹ بھی سٹرونگ نظر نہیں آ رہی. دس از دا بیوٹی آف دس کرنٹ سچویشن. اپوزیشن از ناٹ اسٹرانگ انف اینڈ دا گورنمنٹ از ناٹ ویک انف. اس لیے یہ کشمکش آپ تھوڑی عرصہ اور دیکھیں. ایک اور بات, جو قانونی امپائر ہیں جن کے پاس معاملہ گیا ہوا ہے, یعنی آنریبل چیف جسٹس صاحب جن کے پاس معاملہ گیا ہوا ہے, وہ یہ سب جب دیکھیں گے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں تو وہ نہیں سوچیں گے بھئی یار یہ ہمیں پتہ نہیں خواہ مخواہ گھسیٹ رہے ہیں, وی آر کانسٹیٹیوشنل باڈی, ہم اتنا احترام والا ادارہ ہے, تو یہ وہ اس میس میں پڑیں گے. دیکھیے یہاں دو اپروچز ہو سکتی ہیں سپریم کورٹ کی. ہمارا سپریم کورٹ کی ایک ہسٹری ہے جو کہ حال ہی میں اس کو تبدیل کر دیا گیا, مگر اب پھر واپس اسی ہسٹوریکل پیٹرن پہ آ رہی ہے. وہ ہے دا لیٹر آف دا لا. لیٹر آف دا لا اور اسپرٹ آف دا لا. افتخار چودھری صاحب اسپرٹ آف دا لا پہ جاتے تھے. ہماری ساری تاریخ ہی ہے لیٹر آف دا لا. لفظ کیا ہے قانون کا, روح نہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کے حالات کے اندر کرنٹ سپریم کورٹ وہ روح کی طرف جاتا ہے یا لیٹر کی طرف جاتا ہے. اگر تو روح کی طرف جائے گا تو اس کے ذہن میں آپ جیسے سوال آئیں گے کہ سانو پینا بھی چاہیے رچ کی نہیں, پتہ نہیں کی آپ کرتے ہوئے کتنے پھسان لگے ہیں, یہ ساڈا کام بھی ہے کہ نہیں ہے. اور اگر لیٹر آف دا لا کی طرف جائیں گے تو جس قانون کے تحت ان کی ساتھ طرف ہدایت کی گئی ہے کہ یہ کمیشن آپ بنائیں, دین دے ول ہیلپ ٹو فالو دیٹ. چلیں اب دیکھنا ہے کہ چیف جسٹس صاحب, آنریبل چیف جسٹس صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. آج کا پروگرام اس کے اندر ہم نے کوشش کی آپ کو ایک تجزیہ جو پریکٹیکل ہو, خواہشات کا نہیں, امیدوں کا نہیں, پریکٹیکل بات کی ہو, اس حوالے سے میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا, میں مسکراتا رہا بیکاز آئی ایم ویری امیوزڈ بائی دس ہول تھنگ. یہ جس قسم کی سیاسی کشمکش ہے یہ پرفیکٹ ہے ہم جیسے اینالسٹس کے لیے. آف کورس. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.